नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह हूद की आयत नंबर 7 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब करीम ने इरशाद फरमाया, खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्ना रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद। और वो इसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम रहेंगे, मगर ये कि जो आपका रब चाहे। बेशक आपका रब जो इरादा फरमाता है कर गुज़रता है। इस आयत मुबारका में रब करीम ने उन लोगों के मुतल्लिक़ ये इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा अपनी मन मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करते हैं और रब करीम को या तो सिरे से अपना मबूद मानते ही नहीं या उस खालिक हकीकी के साथ किसी और को शरीक ठहराते। तो उनके मुतल्लिक़ अल्लाह ने उन बदबख्त जिनको अल्लाह करीम ने कहा कि वो जहन्नम में फेंके जाएंगे और वो वहाँ उनका काम सिवाय चीखने और चिगाड़ने के कुछ और ना होगा। तो इस आयत मुबारक अल्लाह फरमा रहा है कि वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। मगर एक और बात जो इस आयत करीमा में, बल्कि इससे अगली आयत 108 में भी अल्लाह करीम ने इसी तरह जो बात की कि वो जब तक आसमान और ज़मीन कायम रहेंगे। इनके पहले तो रब करीम ने कई मुकामात पर जो बात की जहन्नम में रहने की या जन्नत में रहने की, वो दाइमन बात की, दवाम की बात की। मगर इस आयत मुबारका में जो अल्लाह करीम ने ये इस्तेमाल किया ना, दामत समावात वल अर्द, इस पर दो किस्म के कौल पाए जाते हैं कि जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे, ये कलाम करना रब करीम का। फिर उसके साथ में इल्ला मा शा, मगर जो अल्लाह जो तुम्हारा रब चाहेगा। तो इस पर पहला कौल तो ये है कि जिन आसमान और ज़मीनों की रब करीम बात कर रहा है वो ये ज़मीन और समान नहीं है, क्योंकि जन्नत जो है वो किसी खला में तो नहीं होगी। जन्नत का एक वजूद है, जन्नत में बगात का जिक्र किया जाता है, नहरों का जिक्र किया जाता है जी। तो जन्नत में भी एक ज़मीन होगी जिस पर जन्नतियों को आबाद किया जाएगा। और कुरान करीम में इसका ज़िक्र भी मौजूद है कि इंसान जो अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता है कि जिसने हमें वारिस बनाया इस ज़मीन का और इस जन्नत का, यानी कि जन्नत की ज़मीन का। तो इसी तरह अरबी लुगत में जो ऊपर सायबान होता है ना, साया जो होता है उसको समा कहा जाता है। तो एक कौल तो ये पाया जाता है कि जो ये रब बात कर रहा है ना कि जब तक आसमान और ज़मीन होंगे उस वक़्त तक वो उसमें रहेंगे। तो उससे मुराद ये वाले आसमान और ज़मीन नहीं है, वो वाले आसमान और ज़मीन है जो जन्नत में होंगे। एक कौल तो ये है। तो यहाँ पर तो इतराज़ ख़त्म हो जाता है कि वो जिस तरह जन्नत दायमी है और जहन्नम दायमी है, उसी तरह जन्नत की ज़मीन भी और उसके आसमान भी दायमी। मगर अगर दूसरा कौल लिया जाए कि दुनिया के आसमान और ज़मीन जो है इनका अगर इस पर इतलाक़ किया जाए, तो अरब के माशरे में जो मशहूर कौल बोले जाते थे, जब किसी बात को दायमन बयान किया जाता था तो ये कहा जाता था कि उस वक़्त तक जब तक ये ज़मीन व आसमान कायम है। उससे मुराद यही होता थी कि दायमन, ठीक है जी। तो दवाम जो है, क्योंकि कुरान करीम के कई एक मुकामात पर रब करीम ने इसको वजाहत के साथ ये बात फरमाई कि जो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा, खालिदीन, हमेशा हमेशा रहेगा। लिहाजा क्योंकि अरब मुआशरे के साथ अल्लाह करीम कलाम कर रहा है, ये कुरान करीम अरब मुआशरे में आया,
تو ان کے جو اقوال جو چلتے تھے، جو ان کے رواج، جو گفتگو کا انداز تھا، اللہ کریم اس کے مطابق کلام کر رہا ہے۔ لہذا اس آیہ کریمہ سے یہ قطعاً یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ اس وقت جب آسمان اور زمین اگر ختم ہو جائیں گے تو وہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ نہ وہ آسمان و زمین ختم ہوں گے اور نہ کبھی ان کا عذاب ختم ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَصْعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ تو اسی طرح اللہ کریم نے نیک بختوں کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ وہی کلام اللہ نے اسی طرح کا یہاں بھی کیا، مگر یہاں اللہ کریم نے ایک اور بات یہاں پر کی۔ اگلے جو الفاظ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے نا، عطاءً غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ تو اس آیہ کریمہ کے اختتام پر اللہ کریم نے جو بات جہاں پر ختم کی، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ کبھی منقطع نہیں ہوں گی۔ جو نعمتیں بھی انسان کو جنت میں میسر آ جائیں گی نا، پھر کبھی ان میں انقطاع نہ ہوگا، وہ کبھی ختم ہونے والی نہ ہوں گی۔ یعنی کہ جنت بھی دائماً ہے اور جنت میں رہنے والے لوگ بھی دائماً جنت میں رہیں گے، اور پھر جو نعمتیں اللہ کریم جنت میں رہنے والوں کو عطا کرے گا وہ بھی دائماً ہوں گی۔ کبھی وہ عطا جو رب کریم کی ہے وہ کبھی منقطع نہ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ پھر فرمایا کہ پس آپ ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں جن کی لوگ یہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل یا بصیرت کی بنا پر ان کی پوجا نہیں کرتے، محض اسی طرح ان کی پوجا کرتے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور جو یقیناً اس کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم یہ بتا رہا ہے کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اور یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب سے کیا جا رہا ہے، اہل مکہ سے کیا جا رہا ہے، کہ جس طرح میرے محبوب یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کفار کی، یہ نام ماننے والوں کی، منکرین کی یہ پرانی روش ہے۔ آپ سے قبل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور پھر اس وقت بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، کچھ ماننے والے تھے کچھ نہ ماننے والے تھے۔ تو لہٰذا اس بات سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ یہ شروع سے ہی یہ جو منکرین ہیں ان کی یہ روش رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں پر اختلاف کیا کرتے تھے۔ مگر دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اگر میرے محبوب آپ کے رب کی طرف سے یہ فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا تو یقیناً ان کے درمیان میں ضرور ابھی فیصلہ کر دیتا، کیونکہ اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ اب سابقہ قوموں کی طرف ان امتوں پر وہ عذاب نہیں، ان قوموں پر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ جس قدر بھی یہ گناہوں میں لاتپل ہوں گے، جس طرح بھی یہ ظالم ہو جائیں گی، مگر اس طرح کے عذاب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب زمین پر نہیں آئیں گے۔ یہ سبب اللہ فرما رہا ہے کہ چونکہ اب میں فیصلہ کر چکا کہ ان کا جو فیصلہ ہے اب روز آخرت ہی کروں گا، ان کے حق ہونے پر یا باطل ہونے پر، ان کے جھوٹ پر یا سچائی پر جو بھی فیصلہ کرنا ہے میں نے اب آخرت میں ہی کرنا ہے۔ اور اگر یہ میں نے فیصلہ لکھ نہ دیا ہوتا، یہ فیصلہ میں نے کر نہ لیا ہوتا تو میں ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ جس قدر وہ ڈٹائی اور جرأت اور بہادری اور جسارت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے، وہ کدھر ہے وہ آپ کا عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے میں نے چونکہ ایک فیصلہ کر لیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب میں ان پر کیسے عذاب نازل کروں جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔
تو اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ میرے محبوب آپ کے بعد جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی قوموں پر آیا تھا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سبب ہے جس وجہ سے میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں عذاب مسلط نہیں کر سکتا، عذاب بھیج نہیں سکتا، نہیں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہارے ساتھ معاملہ آخرت میں کروں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یقیناً یہ اس قرآن کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہے کہ یہ بس ایک شک ہے ان کے درمیان دل کے اندر، اس سبب سے جو ہے یہ آپ کو اور میری بات کو ماننے سے انکاری ہے۔ وَإِنَّا كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک آپ کا رب ان کے سب کے اعمال کو پورے کا پورا بدلہ دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب آگاہ ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں پورے کا پورا بدلہ دوں گا۔ جس کسی نے اگر نیک کام کیے ہوں گے نا جی، اس کے مطابق قیامت کے دن اللہ کریم ان کو اعمال دے گا اور پورے کا پورا حساب دے گا، اور جس نے اگر کوئی بد کام کیے ہیں اس کے متعلق بھی اللہ یہ ہے کہ پورے کا پورا اس کا بدلہ اس کو آخرت میں مل جائے گا۔ یقیناً اللہ فرما رہا ہے کہ میں خوب آگاہ ہوں، جو عمل بھی انسان اس زمین پر کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یقیناً وہ اس سب تمہارے سارے اعمال سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جس نے آپ کی میت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب آپ ثابت قدم رہیں، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ ثابت قدم رہیں، اور ان کو بھی فرمایا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنس نے آپ کی میت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی کہ آپ کے ماننے والے جو ایمان والے ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ بھی ثابت قدم رہو، اور پھر دوسرا فرمایا کہ تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا۔ تو یہاں دوبارہ اللہ کریم نے ریپیٹلی یہ بات کی کہ ہر عمل جو انسان کر رہا ہے اللہ کریم اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ وہ تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہاں کہ ظالموں کا ساتھ نہ دینا، ان کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی شریعت کی اتباع نہ کرنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ ماننا، یعنی کہ اللہ کے احکامات یا اللہ کے پیغامات کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان کر سکتا ہے اپنی جان پر۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کیے ہوئے ہیں اپنی جانوں پر، اب ان کی طرف مت جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آتش دوزخ جو ہے وہ آ چھوئے گی۔ یعنی کہ ظالم کا ساتھ دینے سے رب کریم منع فرما رہا ہے، ظالم کے ساتھ تعلق بنانے سے رب کریم منع فرما رہا ہے۔ ہم تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار رکھنی چاہیے کہ اندر رکھ رہا ہو انسان کا ہونا چاہیے، یہ رکھ رہا ہو والی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کیٹاگوریکلی یہ بات بتا دی کہ جو ظلم کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لو، تمہارا جھکاؤ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تمہارا جھکاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جو ظلم کرنے والے ہیں تو یاد رکھنا جس طرح ان کو دوزخ کی آگ پکڑے گی تمہیں بھی چھو لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ وَلَا تَنصَرُونَ ثُمَّ لَا تَنصَرُونَ، پھر تمہاری بھی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کہ تمہارا حقیقی مددگار جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ کریم یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہارا حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، مگر اگر تم نے ظالموں کے ساتھ اپنا جھکاؤ رکھا، ظالموں کے ساتھ اپنا تعلق رکھا، تو پھر یاد رکھنا کہ وہ جو حقیقی مددگار ہے تمہارا وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو آج میں یہی بات ختم کرتا ہوں، اس سے اگر اللہ نے چاہا تو کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔